सूरत निसा आयत नंबर 92। वमा काना लिमुमिनिन अन यक़्तुला मुमिनन इल्ला ख़तअ, और किसी मोमिन का कभी ये काम नहीं कि किसी मोमिन को कत्ल करे मगर गलती से। वमन क़तला मुमिनन ख़तअन फ़तहरीरु रक़बतिन मुमिनतिन वदियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही इल्ला अन यस्सद्दक़ू, और जो शख्स किसी मोमिन को गलती से कत्ल कर दे तो एक मोमिन गर्दन आज़ाद कर देना और दीत देना है जो उसके घर वालों की तरफ के हवाले से की गई हो, मगर ये कि वो सदका करते हुए माफ़ कर दें। फ़इन कान मिन कौमिन अदुव्विन लकुम व हुवा मुमिनुन फ़तहरीरु रक़बतिन मुमिना, फिर अगर वो उस कौम में से हो जो तुम्हारी दुश्मन है और वो मोमिन हो तो एक मोमिन गर्दन आज़ाद करना है, और अगर इस कौम में से हो कि तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान व इन कान मिन कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाकुन फ़दियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही व तहरीरु रक़बतिन मुमिना, फिर अगर वो इस कौम में से हो जो तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान कोई अहद व पैमा हो तो उसके घर वालों के हवाले की गई दीत अदा करना और एक मोमिन गर्दन आज़ाद करना है। फ़मन लम यजिद फ़सियामु शहरैनि मुतताबिऐन, फिर जो ना पाए तो पे दर पे 2 माह के रोज़े रखे। तौबतम मिनल्लाह, ये बतौर तौबा अल्लाह की तरफ से है। व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और है अल्लाह ताला जानने वाला भी और हिकमत वाला भी। इस आयत में 3 किस्म के अहकामात हम पढ़ेंगे। बात एक ही है कि अगर किसी इंसान से, मुसलमान से कोई मुसलमान कत्ल हो जाए तो उसका मामला कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में फरमा रहे हैं कि कोई मोमिन कभी किसी मोमिन को जानबूझ के तो कत्ल नहीं करेगा। अनजाने में कत्ल हो जाए वो एक अलग बात है। खता यानी खता से ना, उसने कोई गुनाह के इरादे से नहीं किया। कोई मोमिन किसी मोमिन को मार ही नहीं सकता, मगर गलती से ऐसा हो सकता है। गलती कैसे हो सकती है कि बाज़ का कई गलतियां हैं। नंबर 1 गलती ये है कि बाज़ का जब अल्लाह के नबी सहाबा को भेजा करते थे जंग के मैदानों में, तो वो जब जाते थे तो उन्हें पता ना चलता था कि ये कौम या ये बस्ती मुसलमान हो चुकी है, तो उस बस्ती के ऊपर धावा बोल देते थे। तो ये क्या था, ख़ताअन, गलती से हो गया। या इसी तरीके से सहाबा जब जंग के मैदानों में या वैसे अदरवाइज़ कहीं इधर से उधर जाते थे तो रास्ते में किसी ऐसे सहाबी किसी ऐसे शख्स को देखते, किसी ऐसे काफिर को देखते जो उन्हें लगता कि ये काफिर है, अगर इसको मार डालेंगे तो इसका माल गनीमत हमारे हाथ आ जाएगा और इसको मारना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दे रखा है। लेकिन जब वो उसके पास से गुजरते तो वो या तो सलाम कर देता था या फिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता था। सलाम और ला इलाहा इल्लल्लाह मुसलमानों का कलमे थे जो कि इजहार करते थे कि हम मुसलमान हैं। अब वो काफिर, उनको भी पता चल गया कि मुसलमान सलाम करते हैं और कलमा पढ़ते हैं तो मुसलमान कहलाते हैं। तो जब कोई मुसलमान के हाथ ऐसा कोई शख्स लगता जिन्हें वो समझते कि ये काफिर है, और अगरचे वो सलाम भी कह देता या ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह देता, फिर भी उसको कत्ल कर देते थे। तो ये मसला जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब वो तुम्हारे सामने सलाम कर रहा है या कलमा पढ़ रहा है तो तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। साहबा ने कहा हो सकता है कि वो सिर्फ मौत के डर से, हमसे अपनी जान बचाने की डर से कलमा पढ़ रहा हो और सलाम कह रहा हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुमने उसके दिल में झांक कर नहीं देखा कि वो दिल से पढ़ रहा है या अपनी जान छुड़ाने के लिए कर रहा है। बाहर जब तुम किसी को सलाम करते हुए देखो या ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए देखो तो इन 2 सूरतों में तुम उस शख्स को या उस कबीले के लोगों को मार नहीं सकते। आप दोनों सीधे हो जाए, इधर हो जाए, इधर आ जाए। यानी ये था खता, यानी गलती से पता ना चलना। तो इस गलती में भी एक गलती के मामले में अल्लाह के नबी ने क्या इस्लाह कर दी कि जब कोई तुम्हारे सामने कलमा पढ़ भी ले, चाहे वो मुंह से पढ़े चाहे वो दिल के इरादे से पढ़े, अगर वो दिल के इरादे से पढ़ेगा तब भी तुम्हें नहीं पता, अगर सिर्फ खाली वो मुंह से पढ़ रहा है तो तब भी तुम्हें नहीं पता। बस तुम उसकी ज़ुबान से जब ये कलमात सुनो तो तुम उसको मार नहीं सकते। तो ये था एक ऐसे मोमिन का, किसी ऐसे मोमिन को कत्ल करना जो कि अनजाने में है, गलती से है। तो इस सूरत में क्या करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका कफ़ारा क्या बताया है। तो उससे चाहिए कि एक मोमिन गर्दन को आज़ाद करे। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
یہ کیا بتا دیا کہ ایک مومن گردن کو آزاد کرے. اب اس میں ایک اور صورت بھی آتی ہے, وہ یہ آتی ہے کہ بالفرض آپ نے کوئی تیر یا کوئی پتھر یا پھر ایسے ہی کوئی اوزار آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ نے کسی شکاری جانور کو مارنے کے لیے مارا ہے, لیکن وہ شکاری جانور کی بجائے آگے اچانک کوئی انسان آ گیا اور وہ تیر یا تلوار یا پھر کوئی پتھر اس شخص کو جا لگا اور وہ شخص موقع پہ ہی ختم ہو گیا, مر گیا. تو یہ کیا ہوا, اس نے جان بوجھ کے مارا؟ نہیں, وہ تو شکار کرنا چاہ رہا تھا, اچانک آدمی سامنے آ گیا. تو یہ بھی کیا ہے, غلطی سے مارنا. یہ بھی کس میں آ جائے گا, غلطی سے مارنا. تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ایسا معاملہ ہو جائے, یہ عمدن یعنی جان بوجھ کے اس نے نہیں کیا, یہ اس نے انجانے میں کیا ہے, تو اس صورت میں اسے کیا کرنا ہے, ایک مومن گردن کو آزاد کرانا ہے. یعنی غلام, لونڈی جو اس دور میں ہوتے تھے, یعنی جیسے گھروں کے اندر وہ دن رات وہیں رہتے تھے, غلام اور لونڈی کی شکل میں جنگ کے میدانوں سے آتے تھے, اسلام کو قبول کر لیتے, لیکن اپنے آزاد ہونے کے لیے ان کے پاس رقم نہ ہوتی تھی تو وہ غلامی کی زندگی ہی بسر کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر فرمایا کہ جو غلام مومن ہو چکا ہے اور وہ اپنی رقم آزادی کی دے کر اپنے آپ کو آزاد نہیں کروا سکتا, تو پھر مومن کو چاہیے جس سے انجانے میں قتل ہو گیا ہے وہ کیا کرے, اس مومن گردن کو آزاد کرے. دوسرا آپشن اس کے پاس کیا ہے, اگر غلام نہیں پاتا, اگر لونڈی نہیں ملتی, آج کے دور میں ملے گی نہ غلام ملے گا نہ لونڈی ملے گی, تو آج کے دور میں دوسرا آپشن ہمارے لیے کیا ہے, دیت دینا. یعنی جس شخص کو ہم نے قتل ہمارے ہاتھوں سے ہو گیا انجانے میں, اس گھر کے افراد اگر کہتے ہیں کہ ہمیں 2 لاکھ دے دو پھر ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں, تو پھر اس کو کیا کہا جاتا ہے, دیت کہا جاتا ہے. تو یہ 2 لاکھ دے کر اپنے آپ کو بڑی الزمہ کروائے گا. تو اس کے بعد یعنی جو اس کے گھر والوں کی طرف سے کی گئی ہوگی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ مگر یہ وہ صدقہ کرتے ہوئے معاف کر دیں, یعنی وہ یہ سمجھیں کہ گھر والے یا وہ شخص اس سے انجانے میں ہی قتل ہوا ہے, جان بوجھ کے تھوڑا کیا اس نے, اب وہ اس کو کیا کر دیں, بجائے دیت لینے کے صدقہ کرتے ہوئے, یعنی وہ رقم اس کے اوپر صدقہ کرتے ہوئے اسے کیا کر دیں, معاف کر دیں. کہ تم نے کون سا جان بوجھ کے قتل کیا تھا, انجانے میں ہی ہوا تھا. جیسے ہم بیٹھے بیٹھے اچانک دوپٹہ صحیح کر رہے ہیں, ساتھ میں کسی کو ہاتھ لگ گیا ہے, ہاتھ اس کی آنکھ میں لگ گیا ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے نا, پھر ہم اسے کیا کہتے ہیں, میں نے جان بوجھ کے تھوڑا کیا ہے, سوری میرے معذرت. اب وہ اگلا بھی سمجھ جاتا ہے کہ واقعی اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا, تو وہ کیا کرتا ہے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کے گھر والے یہ بات کریں کہ ٹھیک ہے تم سے کون سا جان بوجھ کے قتل ہوا ہے, سو معافی دے دیں, تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو یہ تھا ایک آپشن. اس کے بعد اس آیت میں دوسری بات کیا ہو رہی ہے, اللہ رب العزت جو دوسری بات فرما رہے ہیں وہ ہے فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ, پھر اگر وہ اس قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ مومن ہو, تو ایک مومن گردن کو آزاد کرانا ہے. یعنی اب اگر وہ اس قوم میں سے ہے جو تمہاری دشمن ہے, اس سے مراد کیا ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کافروں کے علاقے میں یا کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں پہ اس کے دشمن لوگ رہتے ہیں. تو پھر اس صورت میں کیسے کرنا ہے, اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اچھا یہاں پہ ایک ڈیٹیل ہے, پہلے ہم اس کی دیتے ہیں, پہلے آیت کی. پہلی آیت میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلا جان بوجھ کے قتل کیا ہے, تیر لگانا, تلوار لگانا شکاری جانور کے اوپر, لیکن وہ کس صورت میں جا کے لگتا ہے, انجانے میں شخص کو جا لگتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی چیز ماری تو عمدن تھی مگر مارنے والے کو ہرگز گمان نہ تھا, جیسے میں یہ پینسل آپ کے ہاتھ میں ہے, میں یہ لے کے کسی کو مارتی ہوں, میرا ارادہ اسے مارنا تو نہیں ہے, میرا ارادہ اسے مارنا ہوگا, قتل کرنا ہوگا, میرا ارادہ یہ ہے یا تو اس کی توجہ ہٹانی ہے, بلانا ہے اسے اپنی طرف, یا پھر اسے سمجھانا ہے کہ تم غلطی کر رہے ہو, لیکن وہ پینسل لگنے سے ہی مر گیا. بعض کا موت لکھی ہوتی ہے, موت کا وقت لکھا ہوتا ہے, بہانہ بنتا ہے. پینسل جا کر اللہ نہ کرے اس کی نوک جا کر کہیں ایسی جگہ پر لگ گئی جس سے اس کا معاملہ ہو گیا, تو کوئی بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے. یعنی اس نے جان بوجھ کے نہیں, عمدن کوئی بھی چیز اٹھا کے, بعض کا انسان ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کے مار رہا ہوتا ہے, اب وہ پتھر ضروری نہیں ہے کہ وہ پتھر سے کوئی ہلاک ہونے والا ہوتا ہے, لیکن بعض کا تو اس کا سر پھوٹ جاتا ہے, دماغ کی رگ پھوٹ جاتی ہے, دماغ کی رگ جیسے ہی خون بہاتی ہے انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, انسان اس دنیا میں نہیں رہتا. تو
اس صورت میں یہ دوسری صورت ہے کہ یعنی جان بوجھ کے قتل کیسے ہوا، یہ دوسری صورت ہے. وہ کہا میں نے تو ایسے پتھر ہلکا سا مارا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ مر جائے گا. تیسری صورت اس میں کیا ہے، لڑائی وغیرہ یا کسی ہنگامے میں کسی مسلمان کو غلطی سے کافر سمجھ کر مار ڈالے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انجانے میں کسی مسلمان کو کافر سمجھ لیا اور اس کو مار لیا. چوتھی صورت ہے کہ ٹریفک کے حادثے میں، جیسا کہ کوئی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے، اب جان بوجھ کے وہ تھوڑا گاڑی کے نیچے دیتا ہے، اگلا گاڑی چلا رہا ہے، اچانک وہ اس کی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے، تو کیا اس نے جان بوجھ کے اس کو مارا ہے؟ یہ بھی امنن قتل، یعنی کہ یہ اس سے غلطی سے ہوا ہے. یا تو ہو سکتا ہے وہ ٹریفک تیز چلا رہا تھا، یا نہ بھی وہ گاڑی تیز چلا رہا ہو، پھر بھی اچانک ایک دوسری گاڑی کے ساتھ تصادم ہوتا ہے، تو تصادم ہوتے ہی وہ گاڑی والا نیچے گرتا ہے یا بائک والا نیچے گرتا ہے، موقع پہ ہی وہ ختم ہو جاتا ہے. اب وہ کہتا ہے میرا تو کوئی ارادہ اسے مارنے کا نہیں تھا، اچانک ہی وہ سامنے آ گیا تھا، تو اس صورت میں وہ مر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ 4 صورتیں ہیں جو پہلی صورت میں آتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں جو قتل ہوا، وہ اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ 4 صورتیں ہیں. ان 4 صورتوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ مقتول کے وارث مسلمان ایک غلام مومن مرد یا عورت کو آزاد کریں، یا وارث مقتول کے وارثوں کو فدیہ یا صدقہ ادا کریں. اگر قاتل کو آزاد کرنے کے لیے غلام میسر نہ ہو تو پھر متواتر یعنی پے در پے، یا متواتر کس کو کہتے ہیں، بغیر کوئی روزہ چھوڑے 2 ماہ مسلسل روزہ رکھے. اگر وہ ایک دن روزہ چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے چلو کل رکھ لوں گا، 2 مہینے پورے کرنے ہیں، یعنی 60 روزے رکھنے ہیں، وہ چھوڑ کے رکھنا شروع کر دے، تو یہ اس کی سزا یعنی کفارہ نہیں بنے گا. کفارے میں کیا ہے، یا تو متواتر لفظ استعمال ہوا ہے یا پے در پے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتا، مسلسل روزے کے ساتھ 2 ماہ مکمل کرے گا. اب دوسری صورت ہم دیکھتے ہیں، یہ تھا جان بوجھ کے نہیں، انجانے میں قتل. دوسری صورت کیا ہے، اگر مقتول مومن ہو، یعنی جسے قاتل نے قتل کیا ہے، ٹھیک ہے نا، مقتول مومن ہو مگر دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو، تو اس کا کفارہ صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے. اگر غلام میسر نہ آئے تو متواتر 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں. اس کی دیت نہیں ہوگی. دیت کس کی ہے؟ آزاد مرد کی دیت ہے. اگر کوئی دشمن علاقے سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس علاقے کا مرد ہے اور وہ قتل ہو گیا ہے، تو اس صورت میں 2 کفارے بنیں گے. ایک کفارہ کیا ہے کہ غلام آزاد کرے، اور اگر غلام آزاد نہیں ہو سکتا، اس کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے، تو دوسری صورت اس کے لیے کیا ہے، متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے. تیسرا آپشن اس کے لیے نہیں ہے. دیت والا آپشن کس کے لیے تھا؟ آزاد مرد کے لیے، آزاد عورت کے لیے، آزاد انسان کے لیے، یا مسلمانوں کے علاقے میں رہنے والے کے لیے. یہ مسلمانوں کے علاقے میں نہیں رہ رہا، یہ کہاں رہ رہا ہے؟ دشمن کے علاقے میں رہ رہا ہے. اس صورت میں اس کے لیے 2 آپشن ہیں. اب تیسری صورت ہم دیکھتے ہیں. یہ آیت آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہو رہی تھی، اگر آپ اس کو ترجمہ کے ساتھ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کو بھولے گی نہیں. یہ 3 آپشن ہے یہاں پہ. پہلا آپشن کیا ہے؟ خطا، تو ہم نے اس کا پڑھ لیا. دوسرا آپشن کیا ہے؟ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ، یعنی دشمن، اور یہ آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ فا سے شروع ہو رہی ہے. فَإِن، پس اگر وہ تمہاری دشمن قوم سے ہے تو پھر تمہارے لیے کیا ہے کہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھو یا پھر غلام آزاد کرو. یہ دونوں آپشن ہیں آپ کے پاس، تیسرا آپشن کوئی بھی نہیں ہے. اس میں دیت والا معاملہ نہیں ہے. اب آگے آیت یاد کرنے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ اب جو تیسرا ذکر شروع ہو رہا ہے وہ کس سے ہو رہا ہے؟ وَإِن سے. اور اگر فَإِن سے پہلے شروع ہوا ہے جس کے ساتھ دشمن کا ذکر ہے، وَإِن سے شروع ہو رہا ہے تو اس میں کیا ہے؟ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ. اب اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر اگر وہ اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد و پیما ہو چکا ہو، یعنی معاہدہ طے ہو چکا ہو، آپس میں بلا شک دشمنی کیوں نہ ہو، مسلمان اور کافر کیوں، مسلمان اور مسلمان ہوتے ہوئے آپس میں کوئی دشمنی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس صورت میں کہ ان کا معاہدہ ہو چکا ہے کہ تم ہمارے لوگوں کے ساتھ کوئی نقصان نہیں کرو گے، ہم تمہارے ساتھ کوئی نہیں کریں گے، یا تم ہمارا، یعنی ہم آپس میں تو دشمن ہیں لیکن ہیں تو مسلمان، ہم مسلمان آپس میں دشمن کافر کا مقابلہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے، کوئی بھی کسی قسم کا معاہدہ ہو، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر جب تمہارا ان کے ساتھ کوئی عہد پیما ہو تو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی دیت ادا کرنا،
اور ایک مومن گردن کا آزاد کرنا، پھر جو نہ پائے وہ مومن گردن تو پھر 2 ماہ کے پے در پے روزے رکھے۔ یعنی یہ تینوں آپشن کن کن کے لیے ہیں؟ 3 آپشن کس کس کے لیے ہیں؟ 2 ماہ کے روزے رکھنا، غلام آزاد کرنا اور دیت دینا۔ پہلا آپشن کس کے لیے تھا؟ جو ہماری ہی قوم کا، ہمارے ہی علاقے کا رہنے والا انسان مسلمان ہم سے قتل ہو گیا ہے، اس کے لیے تھا۔ اگر دشمن علاقے سے ہو تو پھر اس کے لیے تینوں آپشن نہیں ہے، اس کے لیے صرف 2 آپشن ہے۔ تیسرا آپشن دیت والا اس کے لیے نہیں ہے۔ اب تیسرا جو معاملہ ہے وہ ہے عہد و پیما، معاہدہ، وعدہ۔ کسی قوم سے وعدہ ہوا پڑا ہے کسی بات کے اوپر، تو اگر وہ اس قوم کا علاقے کا بندہ ہے اور پھر ہماری اس سے دشمنی چل رہی ہے یا نہ بھی چل رہی ہو لیکن معاہدہ ہوا پڑا ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے بھی ہمارے پاس کتنے آپشن ہیں؟ 3 ہی آپشن ہیں۔ تینوں آپشن کو ہم اس کے لیے بھی استعمال کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ۔ پھر اگر وہ غلام نہ پائے تو 2 ماہ کے پے در پے روزے رکھے، اور یہ اللہ کی طرف سے بطور توبہ ہے۔ یعنی جو غلطی ہو چکی ہے اس کی توبہ استغفار تو کرنا ہے۔ اب توبہ استغفار میں یہ نہیں ہے کہ استغفر اللہ پڑھ لیا تو بات ختم ہو گئی۔ توبہ استغفار کے ساتھ، استغفر اللہ کے ساتھ یہ سزا بھی اللہ کی طرف سے دنیا میں اس کے لیے تجویز کر دی گئی ہے۔ اگر وہ اس سزا کو اپنے لیے مؤخر کر دیتا ہے، ٹال دیتا ہے کہ کسی کو کیا پتہ چلا میں نے مارا، میں یہاں سے چلا جاؤں، اللہ کو تو پتہ ہے، پھر اللہ آخرت میں اس کی سزا دے گا۔ اگر دنیا میں انسان اپنے آپ کو گناہوں کی سزا سے نیوٹرل نہ کرے تو پھر اس کی سزا کہاں ملتی ہے؟ آخرت میں۔ اگر دنیا میں کسی گناہ کی سزا جو اللہ نے مقرر کی ہے وہ اپنی حد نافذ کروا دے، اس صورت میں اسے آخرت میں کوئی سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ وہ دنیا میں ہی اپنے آپ کو پاک صاف کر چکا ہے سزا لینے کے بعد جو اللہ نے مقرر کر دی۔ یا تو دنیا میں سزا ملے گی یا پھر آخرت میں سزا ملے گی۔ اگر گناہوں کی سزا دنیا میں مل جائے تو یہ چاہے وہ کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، تو آپ یہ یاد رکھیے کہ وہ آخرت کی سزا کے مقابلے میں پھر بھی کم ہے۔ ایک انسان اپنی زندگی میں گناہ کرتا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ یا تو اس کو کوئی تکلیف دے دیتے ہیں، یا کوئی بیماری دے دیتے ہیں، یا کوئی آزمائش ایسی دے دیتے ہیں جس میں اس کو نکلنا بڑا مشکل ہے، بیماری کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ وہ کس صورت میں آئی ہوتی ہے بیماری؟ گناہوں کی صورت میں۔ گناہوں کی کیا ہوتی ہے؟ سزا۔ وہ دنیا میں مل رہی ہے تو ہم اس کو کاٹ لیں، آخرت میں اس سزا کو جو دنیا کے مقابلے میں اس سے بھی کئی گنا بڑھ کر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرما لے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے ہی محفوظ فرما لے، کیونکہ ہم سزا کے قابل بھی نہیں ہیں۔ جب آزمائش آتی ہے تو کتنا تڑپتا ہے انسان، چھوٹی سی کوئی تکلیف آتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، بڑی بڑی تکلیفوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو حضرت ایوب کی طرح کسی انسان کو کوئی تکلیف لگ جائے اور وہ 16 سال 18 سال اس تکلیف میں گزارے، آسان ہے اس کے لیے؟ کتنا مشکل ہے اس تکلیف کے ساتھ 16 سال 18 سال گزارنا۔ لیکن اس سے بہتر ہمارے لیے آپشن کیا ہے کہ ہم گناہوں کی طرف بڑھے ہی نہ۔ اگر ہم نے گناہ کیا اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا، چاہے وہ حقوق اللہ میں سے ہو چاہے وہ حقوق العباد میں سے ہو، ہم نے جب کسی پر کوئی گناہ کر دیا، کوئی زیادتی کر لی، کوئی کسی کا حق مار لیا، کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کی، تو اس کا ایک سزا ہمیں کسی نہ کسی صورت میں مل کر ہی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، حقوق اللہ بھی پورا کرنے کی توفیق دے اور حقوق العباد بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے جاننے والا بھی اور حکمت والا بھی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر ایک دوسرے کے خون، مال اور آبرو ریزی یعنی ناحق ایک دوسرے کو مارنا حرام کر دیا ہے۔ جس طرح اس دن یوم نحر کی حرمت تمہارے لیے اس مہینہ ذوالحجہ اور اس شہر مکہ میں ہے، یعنی شہر میں مکہ کی حرمت ہے، ذوالحجہ کے مہینے میں ذوالحجہ کے ڈیز کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے لیے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو قتل کرنا بھی ویسے ہی حرام ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو اس حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا، یعنی جیسے اللہ نے آیت کو شروع کیا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، کہ کوئی مومن شخص ہو ہی نہیں سکتا جو کوئی مومن کو قتل کرے، یعنی مومن نہیں ہوگا جو کسی مومن کو قتل کرے، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ مومن کے دائرے سے نکل جائے گا، مسلمان تو کہلائے گا لیکن مومن نہیں کہلائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو زنا کرے گا وہ بھی مومن نہیں ہے،
जिना करने वाला शख्स मोमिन नहीं है। और इसी तरह जब कोई बंदा चोरी करता है तो इस हालत में कि वो भी मोमिन नहीं होता। चोरी करेंगे तो फिर भी आप मोमिन की कैटेगरी से निकाल दिए गए, मोमिन नहीं आप। और फिर जब कोई बंदा शराब पीता है तो वो भी इस हालत में पीता है कि वो मोमिन नहीं है। मोमिन ये काम नहीं कर सकता। मोमिन ना कत्ल कर सकता है, मोमिन ना ज़िना कर सकता है, मोमिन ना झूठ बोलता है, मोमिन ना शराब पीता है। चलो हम कहें ज़िना भी हम नहीं करते, शराब भी हम नहीं पीते, किसी को कत्ल भी नहीं करते, लेकिन झूठ कौन कौन नहीं बोलता झूठ? किसी के साथ भी, दोस्तों के साथ भी ना बोलता हो, अम्मी अब्बू के साथ भी ना बोलता हो, बहन भाइयों के साथ भी ना बोलता हो, टीचर के साथ भी ना बोलता हो। है कोई ऐसा? ज़रा हाथ तो ऊपर करें, देखे तो से आपकी क्लास में से आज कोई मोमिन है कि नहीं है? कि वो मोमिन झूठ नहीं बोलता? कोई भी नहीं है, किसी का भी हाथ नहीं खड़ा। इसका मतलब है आप सारे झूठे हैं। और झूठ के बारे में हमने पीछे किसका हाथ? आपका नहीं बोलते झूठ, बहन के साथ बोल लेते हैं, उसके साथ भी तो नहीं बोलना। अब देखिए जब इतने लोगों से आप बचे हुए हैं, एक बहन से बोलने के साथ फिर भी आप मोमिन की कैटेगरी में नहीं आए। झूठ के बारे में एक हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स सच बोलता है, सच उसको नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी उसको जन्नत की तरफ ले जाती है। और एक शख्स झूठ बोलता है, यहाँ तक कि झूठ उसको गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह उसको जहन्नुम की तरफ ले जाता है, और वो अल्लाह के यहाँ भी झूठा लिख दिया जाता है। नाउज़ बिल्लाह। इतना झूठ बोलते हैं हम कि अल्लाह के नज़र में भी अगर झूठे लिख दिए जाएं फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? कोई है हमारा दुनिया में और आखिरत में? हमें कोई और बचाने वाला है अल्लाह के सिवा? अगर अल्लाह के यहाँ हम झूठे लिख दिए जाएं, सच बोलने वाले के बारे में कहा जाता है कि वो अल्लाह के यहाँ सच्चा लिख दिया जाता है, और झूठ बोलने के बारे में क्या है कि वो अल्लाह के यहाँ क्या लिख दिया जाता है? झूठा लिख दिया जाता है। अब आप अपने आप के बारे में अल्लाह को क्या लिखवाना चाहते हैं? झूठा लिखवाना चाहते हैं या सच्चा? आपके ऊपर डिपेंड है ना, आपके अपने इख्तियार में है ना, कर सकते हैं ना। अल्लाह के यहाँ आप अपने आप को सच्चा लिखवाना चाहें, लिखवा सकते हैं। क्या होगा? अच्छा मुझे ये बताएं, अगर आप झूठ बोल रहे हैं, अच्छा चलें आपने आज आके बाजी से ही झूठ बोल लिया, कल मैंने छुट्टी की थी, मैं बीमार थी, हालांकि आप बीमार नहीं थे। अब आपने बहाना बनाया, झूठ का सहारा लिया कि इस तरह से क्या हो जाएगा, बच जाऊंगी। बच तो गए, लेकिन अल्लाह के यहाँ तो आप झूठे लिखे गए, अल्लाह से यहाँ तो नहीं बचे। अगर आप आके सच बोलते हैं, बाजी कल मैं इसलिए छुट्टी की कि मैं सबक याद नहीं था, या मैं आना ही नहीं चाह रही थी, या मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, इस सूरत में क्या होगा? थोड़ी सी सज़ा मिलेगी। मैंने भी कहा कि गुनाह की सज़ा अगर दुनिया में मिल जाए तो वो आखिरत की सज़ा के मुकाबले में क्या है? कम है। अगर आपको बाजी खड़ा कर देती हैं या थोड़ी सी सज़ा दे देती हैं, नेक्स्ट आप सोचेंगे चलो भाई इस तरह की छुट्टी भी मैंने नहीं करनी, क्योंकि झूठ तो बोलना ही नहीं है। आपने आके झूठ बोल दिया, अम्मी ने कहा आज घर के काम करने इसलिए आज छुट्टी कर लो, फिर क्या हुआ? कोई फ़ायदा हुआ? घर जाके अम्मी को कहें आज बाजी ने देर से छुट्टी की और आप इधर उधर कहीं चले गए, झूठ है। कितना बचेंगे? कब तक बचेंगे? अच्छा आप बच भी जाएंगे तो फिर अल्लाह के यहाँ तो नहीं बचे ना। अल्लाह ने आपको जन्नत देनी है, जहन्नुम देनी है? ना बाजी ने देनी है, ना अम्मी ने देनी है, देनी है ना बहन भाइयों ने देनी है, देनी है किसी ने जन्नत? जन्नत किसने देनी है? अल्लाह के यहाँ अगर झूठे लिख दिए जाए फिर जन्नत मिल जाएगी? फिर तो नहीं मिलेगी, क्योंकि मोमिन झूठ नहीं बोलता। जन्नत किसके लिए है? मोमिन के लिए। जन्नत झूठे के लिए नहीं है, जन्नत किसके लिए है? मोमिन के लिए। और मोमिन कभी झूठ नहीं बोलता। अब चलें अपने रब से आप अहदो पेमा करें, अपने दिल में ही अपने रब से करें। कौन कौन करना चाहता है कि आज के बाद मैं इंशाल्लाह झूठ नहीं बोलूँगा? सच्ची बात है, पक्की बात है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अपने रब से ही आप वादा करें, अल्लाह आपके हाथों को देख रहा है। कोई बात नहीं, आप सच ही आके बता दें, क्या होगा? थोड़ी बहुत डांट सुननी पड़ेगी, अम्मी से, बहनों से, किसी से भी थोड़ी सी डांट होगी ना, वो ज़्यादा तो नहीं है। जहन्नुम की आग में तो नहीं डालेंगे वो। अगर अल्लाह ने झूठ बोलने की वजह से आग में डाल दिया फिर क्या करेंगे? फिर बच पाएंगे वहाँ से? तो आज ही बचना है आपको, अपने आप को आज ही बचाना है। चलो जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए, जिन्होंने नहीं किए वो झूठ से नहीं बचना चाहते हैं, यह बहुत मुश्किल है उनके लिए झूठ से बचना। आधी क्लास के तकरीबन हाथ खड़े हुए, आधी के नहीं हुए। वो झूठ से नहीं बचना चाहते, जहन्नुम में जाना चाहते हैं। या अभी सोचने का टाइम, चले सोच लें, लेकिन अपने रब से आज ही जाके दुआ करनी है। हर नमाज के बाद दुआ करनी है, या अल्लाह अब तक जितने भी झूठ बोले तो उसके ऊपर हमें माफ़ी दे दे, और अब मैं सच का इरादा कर रही हूँ तो मुझे इसके ऊपर इस्तकामत भी दे। अल्लाह अपना फजल करेगा तो आप झूठ नहीं बोलेंगे।
استقامت کی دعا کس سے کریں گے؟ اپنے رب سے کریں گے، اور اپنے گھر والوں گرد سے کہہ دیں اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے بتانا ہے، اور اگر آپ کو اچانک بولتے بولتے یاد ہے کہ میں تو جھوٹ بول رہی ہوں، کیونکہ عادت بن چکی ہے، تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا، تو آپ کو جیسے ہی احساس ہو کہ میں جھوٹ بولنے لگی ہوں تو آپ فوراً استغفر اللہ پڑھ لیں گے. کیا پڑھیں گے؟ استغفر اللہ، اور اس بات کو رد کر دیں گے، اور آپ سچ بات کے اوپر بات کریں گے. انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا، سچ بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ گلاس کس سے ٹوٹا ہے؟ باجی اس سے ٹوٹا ہے، باجی اس سے ٹوٹا ہے، باجی اس سے ٹوٹا ہے. ٹوٹا کس سے ہے؟ جو پہلے بولتا ہے نا کہ باجی اس سے ٹوٹا ہے، حقیقت میں لگتا ہے اسی سے ہی ٹوٹا ہے، کیونکہ وہ اپنا عذر جان بوجھ کے دوسروں پہ ڈالنا چاہ رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کام نہیں کرنا. اچھا گلاس ٹوٹنے پہ باجی نے کیا کرنا؟ کچھ بھی نہیں کرنا. امی نے اگر امی گھر میں ٹوٹ گیا، ٹوٹنا ہی تھا، اس نے ٹوٹنے والی چیز ہے، ٹوٹنی ہی ہے. کیا خیال ہے؟ ٹوٹنے والی چیز نے ٹوٹنا تو ہے، تو اس پہ جھوٹ بول کے ہم اللہ کے ہاں جھوٹے کیوں لکھے جائیں؟ کبھی بھی انشاءاللہ العزیز آج کے بعد اپنے آپ کو سچ بولنے والا بنائیں، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا. تھوڑی سی سزا لے لیں، تھوڑا سا اپنی غلطی کی ہے تو اس کا سزا پا لیں بنسبت آخرت کی سزا کے انشاءاللہ. تو یہ آیت ہمارے لیے اس طرح سے بہتر ہو جائے گی. اب ایک مومن کو یعنی ایک مسلمان کو 3 صورتوں میں قتل کیا جا سکتا ہے. ویسے تو نہیں قتل کیا جا سکتا نا، لیکن 3 صورتوں میں قتل کیا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان آدمی کا خون جو یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، حلال نہیں ہے سوائے ان صورتوں کے. نمبر 1، جان کے بدلے جان. جب کسی نے کسی کو مارا ہے تو آپ آٹومیٹکلی اس کو مار سکتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہیں ہے. اگر وہ مسلمان ہے تو پہلے وہ وہی نہیں مارتا، اگر مار دیا تو اب اس کو مارا جا سکتا ہے. نمبر 2، شادی شدہ بدکار، یعنی غلط کام کرنا. جو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت کا تعلق رکھا ہے، وہ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی میاں بیوی سے تعلق نہ رکھے، بیوی میاں سے نہ رکھے، باہر جا کر کسی اور مرد کسی عورت سے کر لے اور عورت کسی مرد سے کر لے. اس صورت میں اس کے لیے سزا کیا ہے؟ اسے بھی مار ڈالو. اس کا زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اس کو رجم یعنی سنسار کرنے کا حکم ہے، تو اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے. تیسری صورت، اسلام کو چھوڑنے والا مرتد، یعنی آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہوا ہے، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ مسلمانوں میں سے کئی مسلمان کلمہ چھوڑ کر مرتد ہو جاتے ہیں. کیا ہم کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. اب ہم مسلمان نہیں ہیں، ایسے مسلمان کو بھی مارا جا سکتا ہے، کیونکہ اب وہ مسلمان نہیں ہے، کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا. مرتد ہونے کا انکار کر دیا ہے. مرتد کا مطلب انکار کر دیا، رد کر دیا ہے اس نے اسلام کا. اس صورت میں بھی اس کو مارا جا سکتا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، وہ کیا تھا؟ انجانے میں قتل. اب کیا ہے؟ جان بوجھ کے، پتہ بھی ہے یہ اسلام ہے، یہ قبول کر چکا ہے، یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، پھر بھی اس کو قتل کر دیتا ہے، تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی ہے؟ اس کا ٹھکانہ فجزاؤہ جہنم. اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے سزا نہیں رکھی. اللہ کہہ رہا ہے اس کے لیے ہے ہی جہنم، کیونکہ اس نے تو جان بوجھ کے مارا ہے. جان بوجھ کے نہ مارا ہوتا تو اس کی سزا اللہ نے دنیا میں دی، اور پے در پہ 2 روزے یا غلام آزاد کرنا، یا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ 3 چیزیں رکھ دی تھی. لیکن یہاں پر ہے کہ جو کوئی جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے اوپر اس کا اللہ کا غضب بھی ہوگا اور اللہ کی لعنت بھی ہوگی. صرف جہنم نہیں ہے، 3 عذاب ہیں. جہنم بھی اس کے لیے ہے، اللہ کا غضب بھی اس کے لیے ہے، اللہ کی لعنت بھی اس کے لیے ہے. کس کے لیے؟ جس نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا، اس کی 3 سزا ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے لیے بہت بڑا عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. یعنی بہت بڑا عذاب تیار کرنے سے مراد کہ اتنی سخت سزاؤں کو اکٹھا کرنے کے بعد بھی اس گناہ کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اتنے عذاب دے گا. بڑا عذاب سے مراد کیا ہے؟ جہنم بھی ہے، اللہ کا غضب بھی ہے، اللہ کی لعنت بھی ہے. یہ جب سارے اکٹھے ہو جائیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ بڑا عذاب بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ کہ اتنی سزائیں اسے دی جا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے لیے میں نے اتنا بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ بڑے گناہوں کو۔ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ایک جھوٹ ہی تو بولا ہے، ہمارے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا گناہ۔ اب آپ نے حدیث سنی ہے نا، حدیث میں کون کون سے گناہ بڑے گناہ بتائے جا رہے ہیں؟ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنانا، دربار پہ چلے جانا، پیروں فقیروں کے پاس چلے جانا، قبروں والوں کے پاس جا کے مانگنا، کسی باجی کے پاس چلے جانا، یا اپنا کوئی معاملہ ہوا تو چلو اس سے جا کے پوچھ آتے وہ کوئی تعویذ دے گا یا کچھ ایسا دے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے، اور یہ کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ کون سا ہے؟ کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دینا۔ تیسرا گناہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ کون کون کرتا ہے؟ یہ بھی سارے ہی کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ امی جو کہیں وہ بات مانتے ہیں، ایسے؟ سچی بات ہے، آپ کی امی سے ملنا پڑے گا پھر گواہی لینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ مل لو۔ درس پہ آتی ہوتی ہیں؟ درس پہ آتی ہوتی ہے ماہانہ؟ نہیں آتی؟ جو یہاں پہ ماہانہ درس ہوتا ہے آتی ہوتی ہیں؟ کیوں؟ لے آیا کریں نا امیوں کو بھی ساتھ۔ چلیں اچھی بات ہے، والدین کی نافرمانی کرنا بھی کون سا گناہ ہے؟ بڑا گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستہ میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لو۔ یعنی ابتدائی اسلام میں السلام علیکم کا لفظ مسلمانوں کے لیے شعار اور فریقین کے مسلمان ہونے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ میں نے بتایا نا ابھی، سلام اور لا الہ مسلمان ہونے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم سفر پر نکلو، ٹھیک ہے نا، صحابہ سفر پر نکلتے تھے، راستے میں کوئی کافر ملتا تو اس کو قتل کر دیتے اور اس کا مال غنیمت کی صورت میں اپنے پاس لے لیتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ جب تم سفر پر نکلو تو کوئی بھی راستے میں تمہیں ایسا لگے کہ یہ کافر ہے، چاہے وہ سلام کرے، چاہے وہ کلمہ پڑھے، تو پھر بھی تم اس کو قتل کر دیتے ہو، تو اللہ کہتے ہیں خوب تحقیق کر لو کہ وہ اسے مارنا بھی ہے کہ نہیں مارنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی مسلمان کو ہی مار بیٹھو۔ اب اس معاملے میں کیا کرنا ہے؟ تحقیق کرنا ہے۔ وہ جب سلام کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، تو اسے مارنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی جب قافلے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے، بستیوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے، یا کسی بھی علاقے میں سفر کے لیے بھیجا کرتے کہ جاؤ ان قافلوں کو ختم کر دو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیا کرتے تھے کہ جب تم رات کے ٹائم پہنچو تو صبح ہونے کا انتظار کرو، بستی پر حملہ نہ کرو۔ کیوں صبح ہونے کا انتظار کیوں کرو؟ اگر تو اس بستی میں اذان ہوتی ہے، لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں، تو وہ بستی والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں، پھر اس بستی پر حملہ نہ کرو۔ اور اگر اس بستی کے لوگ سلام کہہ دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں، پھر بھی انہیں قتل نہیں کیا گیا۔ یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ تحقیق کی جا رہی ہے۔ ایسے نہیں حملہ کر دینا، پہلے تحقیق کرنی ہے کہ جن پہ ہم حملہ کر رہے ہیں وہ مسلمان ہیں یا کافر ہے، راستے میں چلتا ہوا انسان مسلمان ہے یا کافر ہے، پہلے تحقیق کر لو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ نہ کہو کہ تو مومن ہی نہیں۔ سلام کہہ کر وہ اپنی جان چھڑوا رہا ہے، وہ مومن ہے یا نہیں ہے، اس کا معاملہ تم نہیں کہہ سکتے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کسی کے بارے میں، کوئی ہمیں سلام کر دے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافر ہے؟ نہیں کہہ سکتے نا، ہمیں تو نہیں پتہ یہ کافر ہے یہ مسلمان، لیکن اللہ جانتا ہے۔ ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں۔ یہ بینچ خراب ہو رہا ہے تو ہم اس کو کیا کریں؟ چھوڑ دیں۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو۔ یعنی راستے میں چلتا ہوا، میں اس کے ساتھ آپ کو ایک حدیث بتاتی ہوں تب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے بکریوں کے پاس تھا کہ چند مسلمان اس کے پاس پہنچے، اس نے کہا السلام علیکم۔ کس نے کہا؟ بکریاں چرانے والے نے کیا کہا؟ السلام علیکم۔ مسلمانوں نے اس کے مومن ہونے کا یقین نہ کیا، اسے پکڑا اور قتل
کر دیا اور اس کی بکریوں پر کیا کر دیا؟ قبضہ کر لیا. تو یہ جو بات ہے تبتغون عرض الحیات الدنیا کہ تم دنیا کا مال چاہتے ہو. اب انہوں نے اس شخص کو کیوں مارا تھا؟ کافر سمجھ کے مار ڈالا اور ساتھ میں ان کی مقصد کیا تھا کہ یہ ساری بکریاں مال غنیمت کی صورت میں کہاں آ جائیں گی؟ ہمارے پاس. اب یہ دنیا کا مال کی خاطر اس شخص کو مار دیا، حالانکہ اس نے کیا کیا تھا؟ سلام بھی کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، بس اللہ کے نزدیک تمہارے لیے کثرت کے ساتھ غنیمتیں ہیں. یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں مال دے تو اللہ مال غنیمت کی صورت میں بہت ہی زیادہ تمہیں مال دے گا. اس کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے، عدی بن حاتم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تمہاری زندگی ہی میں کسریٰ کے خزانے فتح کیے جائیں گے. عدی بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ خزانے فتح ہوئے اور میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسریٰ بن حرمز کے خزانوں کو فتح کیا تھا. یعنی اللہ جو کہہ رہا ہے فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا کہ اللہ کے پاس تو تمہارے لیے مال غنیمت کی کثرتیں ہیں. یعنی آگے کئی ایسی جنگیں آئیں گی جن میں تمہیں مال غنیمت کثرت کے ساتھ ملے گا. تو یہ جو تم چھوٹے چھوٹے حملے سلام کہنے پر بھی، لا الہ الا اللہ کہنے پر بھی کر لیتے ہو، اس معاملے میں تم نے کیا کرنا ہے؟ تحقیق کرنا ہے، ایسے قتل نہیں کرنا. كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا، اسی طرح اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، اللہ نے تم پر احسان کیا. یعنی اس سے پہلے تم بھی ایسے سے، تم بھی تو کافر تھے، تم نے بھی تو اسلام کو قبول کر کے السلام علیکم سیکھا. ہو سکتا ہے وہ پہلے کافر ہو، اب اس نے اسلام کو قبول کر لیا ہو اور اسلام قبول کرنے کے بعد ہی وہ تمہیں سلام کر رہا ہو، تو تم اس کے اوپر یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا؟ تو اللہ نے تم پر احسان کیا تو اس پر بھی تو اللہ احسان کر سکتا ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو ان تمام کاموں پہ خبردار ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.